Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the topic of mineral nutrition. हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रोल्स और डेफिशिएंसी सिम्टम्स का तज़किरा कर रहे थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम। तो पहले हम इसकी सोर्स देखते हैं कि ये कहाँ से अवेलेबल है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं इसकी जो सॉइल में अवेलेबल हैं, लाइक अदर मिनरल्स, ये भी सॉइल से अवेलेबल है। मैग्नीसाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट है, फिर डोलोमाइट है जो कि बेसिकली एक कम्बिनेशन है मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट का, और ओलिवीन है जो कि मैग्नीशियम, आयरन और सिलिकेट का एक मजमूआ है। तो ये तीन सोर्सेज हैं मैग्नीशियम की जो कि सॉइल में अवेलेबल हैं, जिनसे पौधा मैग्नीशियम हासिल करता है अपने फंक्शनिंग के लिए या डिफरेंट ऑर्गन्स के इस्तेमाल के लिए। अब पौधे में अगर आपको मैग्नीशियम चाहिए तो आप कौन से पार्ट्स में आपको सर्च करना चाहिए, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लीव्स में भी मैग्नीशियम अवेलेबल होता है, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल में आपको पता है कि देयर इज़ अ सिंगल सेंट्रल, उसका जो परफोरिन हेड होता है ऊपर क्लोरोफिल का, उसमें सिंगल मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा सीड्स में, फ्रूट्स में भी मैग्नीशियम अवेलेबल है और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी। तो ये प्लांट्स में उसकी अकरेंस है। इसके अलावा वो सीड्स जो कि ऑयली सीड्स हैं, विच कंटेन मोर ऑयल एज़ कम्पेयर टू स्टार्च, तो उसमें भी आपको मैग्नीशियम मिलेगा। ख़ास तौर पे जैसे कैस्टर ऑयल प्लांट है, तो कैस्टर प्लांट जो है उसके सीड से कैस्टर ऑयल हासिल होता है, तो उसमें मैग्नीशियम ज़्यादा है। या जैसे ब्रासिका, तो उसमें हमें उसका ऑयल हासिल होता है उसके सीड से। सो दे कंटेन मोर मैग्नीशियम एज़ कम्पेयर टू स्टार्ची सीड्स, जैसे कि वीट हो गया। और इसके अलावा लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं, ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली कंपैरिजन्स है कुछ प्लांट्स के ग्रुप्स का कि किन में मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपको मैग्नीशियम पे रिसर्च करनी है तो इस चीज़ को आप एक गाइडलाइन के तौर पे ले सकते हैं। तो ऑयली सीड्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्ची सीड्स। इसके अलावा लेग्यूमिनस प्लांट्स में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रासेस। तो ये मैग्नीशियम जो अकरेंस है उसकी प्लांट्स के अंदर। अब ये आपको बाइंड फार्म में यानी कि ऑर्गेनिक फार्म में भी मिलेगा और इनऑर्गेनिक फार्म में भी मिलेगा। जो इसकी ऑर्गेनिक फार्म है या बाउंड फार्म है जिसमें ये बाइंड होता है किसी इसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो आपको पता है क्लोरोफिल है। और इनऑर्गेनिक तो ये बेसिकली मैग्नीशियम आयन की शक्ल में, कैटायन की शक्ल में आपको साइटोप्लाज्म में या जो उसका वैक्यूल है उसके अंदर मिलेगा। अब उसके बाद हम इसके रोल्स देखते हैं कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो चीफ रोल है वो क्लोरोफिल है, क्योंकि क्लोरोफिल में इसकी सेंट्रल पोजीशन है। ये 4 टेट्रापायरल जो होता है इसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है और फिर इसकी फाइटल टेल है। सो दिस इज़ परफोरिन हेड। तो ये मैग्नीशियम ज़ाहिर है कि जब सेंटर में नहीं होगा तो क्लोरोफिल के मालिक्यूल की जो फॉर्मेशन है या उसका बनना वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये उसका पार्ट है रिंग जो उसका है परफोरिन रिंग, उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम का रोल है वो एंजाइम्स की एक्टिवेशन में है, कि एंजाइम जो है उनको ये एक्टिवेट करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं, इसमें रेस्पिरेशन भी है, इसमें फोटोसिंथेसिस भी है, इवन इसमें सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए। और आप जानते हैं कि ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये मल्टी एंजाइम प्रोसेसेस हैं। तो मैग्नीशियम का इस हवाले से काफ़ी बड़ा रोल है कि ये डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं इन बड़े बड़े प्रोसेसेस में उनको एक्टिवेट करता है। तो एंजाइम की एक्टिवेशन हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है ये कॉमन ये है कि ये जो दो ये होते हैं राइबोसोम के यूनिट्स, तो फॉर एग्जांपल ये स्मॉलर यूनिट है, तो ये मैग्नीशियम आयन पे अगर आप मैग्नीशियम आयन जो है इसको कम करते हैं तो ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, बड़ा यूनिट और छोटा यूनिट। और अगर आप इसमें मैग्नीशियम जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं, मैग्नीशियम को ज़्यादा करते हैं सोल्यूशन में, तो फिर यूँ हो जाता है कि ये दो राइबोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे इस तरीके से। तो
میگنیشیم کی کمی سے یہ ڈسوسیٹ ہوتے ہیں اور میگنیشیم کے خاص لیول پہ یہ آپس میں یونائٹ ہو کے فل رائبوسوم بناتے ہیں، اور اگر آپ میگنیشیم کی مقدار کو زیادہ کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مزید فل رائبوسوم وہ آپس میں بائنڈ ہو کے ایک بڑا پارٹیکل بنا سکتے ہیں۔ تو رائبوسومل یونٹس کی جو بائنڈنگ ہے پروٹین سنتھسس میں، اس میں میگنیشیم بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فیٹ سنتھسس ہو گئی، اس میں بھی میگنیشیم کا رول ہے، نیوکلیو پروٹین سنتھسس میں بھی میگنیشیم کا رول ہے، اور جیسے میں نے کچھ دفعہ پہلے بھی ریپیٹ کیا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ہم ان سارے پروسیسز کو ڈسکس نہیں کر سکتے کہ جی میگنیشیم اس میں کہاں پہ کام کرتا ہے، تو یہ ایک جنرل رولز میں ہم بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے جب یہ پروسیسز آپ آگے پڑھیں گے ڈیٹیل سے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میگنیشیم کہاں پہ کام کرتا ہے، بٹ وین وی ڈسکس دا رولز تو اس میں ہم وہی چیدہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ تو اس کے رولز ہو گئے، اب ہم اس کے ڈیفیشنسی سمٹمز پہ آتے ہیں۔ تو وہ کلوروسس ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ میگنیشیم چونکہ کلوروفل کے سنتھسس میں اس کے مالیکیول کا ایک انٹیگرل سینٹرل پارٹ ہے، تو میگنیشیم نہیں ہے تو کلوروفل نہیں بنے گا، اور کلوروسس یلوئنگ آف دا لیوز، اور یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں بٹوین دا لیف وینز، میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈائیگرام بنائی تھی، تو یہ ایک لیف ہے اور یہ اس کی مڈ رب ہے اور یہ وینز ہیں، تو ان وینز کے بیچ میں علاقہ ہے، یا یہ جو وینز ہیں تو ان کے درمیان یہ ایسے جو ایریاز ہیں تو وہاں پہ کیا ہے کلوروسس ہوتی ہے بٹوین دا وینز، اور اس کی جو سمٹمز ہیں وہ پہلے اولڈر لیوز میں آتی ہیں، اس کی وجہ پھر وہی آ جاتی ہے موبیلٹی، چونکہ یہ موبائل ہے تو یہ اولڈر لیوز سے نکل جاتا ہے، ینگر کو چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو اولڈر لیوز ہوتے ہیں وہ ڈیفیشنسی سمٹمز ڈسپلے کرتے ہیں۔ اور اگر میگنیشیم بہت کم ہو جائے تو پھر اس میں یہ ہے کہ لیوز مکمل طور پہ یلو، ایون دے کین بیکم وائٹ، تو مکمل طور پہ ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور سمٹم جو ہے اس کی میگنیشیم کا وہ یہ ہے کہ لیف کی ایبسیشن، اب پتوں کا پودوں سے گرنا یہ ایک نارمل پروسیس ہے، خاص طور پہ جو بڑے پلانٹس ہوتے ہیں جیسے پیرینیل ٹریز وغیرہ، تو اس میں پتے گرنا یہ ایک روٹین میٹر ہے، لیکن پتا ایک خاص ایج پہ گرتا ہے، جیسے ڈیسیڈوس پلانٹس ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سیزن کے اینڈ پہ، جیسے ملبیری ہے، تو توت کا جو پودا ہے یا ملبری یا شہتوت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈیسیڈوس پلانٹس ہیں تو اس میں جو ہی سیزن ختم ہوتا ہے تو یہ لیف گرتے ہیں، تو یہ نارمل ہے اس میں۔ اسی طریقے سے جو ڈیسیڈوس نہیں ہے، ایور گرین ہے، تو اس میں پھر لیف کی ایک ڈیوریشن ہے، 2 سیزن 3 سیزن، تو اس کے بعد وہ لیف گرتا ہے، تو اپنی ایک ایج پوری کرنے کے بعد۔ یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، پری میچور، یعنی ابھی لیف کے گرنے کا وقت نہیں آیا اور لیف گر جاتا ہے، تو یہ میگنیشیم کی ڈیفیشنسی سے ہو سکتا ہے کہ پتا اپنی لائف پوری کرنے سے پہلے گر جائے، تو اس کو ہم پری میچور لیف ایبسیشن کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے میگنیشیم کے رول اور اس کی ڈیفیشنسی کے سمٹمز۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ایلیمنٹ جو ہے اور فائنل ہے کیلشیم، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو سائل میں آپ کو کیلشیم جو ہے وہ منرل فارم میں یا سالٹس، جیسے کہ اس کو ہم انرتھائٹ، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کمپلیکس قسم کا کمپاؤنڈ ہے وتھ کیلشیم، ایلومینیم اور سلیکان، اور یہاں پہ کیلشیم کاربونیٹ، تو یہ ان 2 فارمز میں کامنلی انرتھائٹ اور کیلسائٹ، اس فارم میں یہ پودے کو سائل میں اویلیبل ہوتا ہے۔ اور لیف میں آپ کو، اس میں پلانٹس میں آپ کو یہ کہاں پہ ملے گا، تو اس کی جو اکرنس ہے وہ بھی میگنیشیم کی طرح لیوز کے اندر، فروٹس کے اندر، اور پھر سیڈ کوٹ کے اندر جو ٹیسٹا ہوتا ہے، سیڈ کی جو کورنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی کیلشیم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 2 سیلز کے بیچ میں جو بائنڈنگ لیئر ہوتی ہے جس کو ہم مڈل لیمیلا کہتے ہیں، یہ 2 سیلز ہیں تو یہ بیچ والی جو لیئر ہے، سو دس از مڈل لیمیلا، تو یہ مڈل لیمیلا ہے۔ تو مڈل لیمیلا میں بھی کیونکہ اس میں پیکٹک کمپاؤنڈس پائے جاتے ہیں، موسٹلی کیلشیم پیکٹیٹ، تو یہ کیلشیم پیکٹیٹ کی وجہ سے مڈل لیمیلا میں بھی آپ کو کیلشیم ملے گا۔ پھر اس میں میگنیشیم کی طرح لیگیومینس پلانٹس جو ہے ان میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پلانٹس۔ اس کے بعد اس کے رول آ جاتے ہیں کہ یہ کیا رول پلے کرتا ہے۔ تو کیلشیم جو آئن ہے، اس کا کیٹ آئن ہے، یہ نیو سیل وال کی سنتھسس میں بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتا ہے، خاص طور پہ مڈل لیمیلی جو ہیں، یعنی جب سیلز بنتے ہیں تو ان کے بیچ میں جو جیسے یہ سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے
تو بیچ میں مڈل لیمیلا پہلے بنتی ہے، پھر اس کے دونوں سائڈ پہ پرائمری وال بنتی ہے، دونوں سیلز بناتے ہیں. تو یہ مڈل لیمیلا کی سنتھسس میں کیلشیم بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو مائٹاٹک سپنڈل، آپ جانتے ہیں کہ مائٹاسس میں سپنڈل بنتا ہے، یہ سیل ہے تو اس میں یہ جو سپنڈل فائبرز اس قسم کی ایک شیپ بناتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مائٹاٹک سپنڈل. تو یہ جو سپنڈل بنتا ہے یا مائٹاٹک اپریٹس جو بنتا ہے یہ مائکروٹیبیولز کا، تو اس کے بنانے میں اس میں بھی کیلشیم کیا ہوتا ہے، وہ استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو پلانٹ میمبرینز کی نارمل فنکشننگ ہے، جس میں سیل کے اندر اور باہر چیزوں کا آنا جانا ہے، تو اس میں بھی کیلشیم کا بڑا امپارٹنٹ رول ہے کہ یہ ریکوائرڈ ہے اس میں، جس سے کہ پلانٹ کی جو میمبرینز ہیں وہ پراپر فنکشننگ کریں. اب یہاں پہ ہم نے جنرل ٹرم ایک استعمال کیا ہے پلانٹ میمبرینز کی، سیل میمبرین کی بات نہیں ہے. تو یہ میمبرین جو ہے وہ سیل کی بھی ہو سکتی ہے، یہ کلوروپلاسٹ کی بھی ہو سکتی ہے، کسی دوسرے آرگینل کی بھی ہو سکتی ہے. تو میمبرینز جو ہے ان کی نارمل فنکشننگ کے لیے کیلشیم چاہیے. اب مزید اس کے جو رولز ہیں وہ یہ ہے کہ جب اب یہ ہارمون ایک علیحدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے اور مزید ڈیٹیل سے آپ اس کو 8th سیمسٹر میں، جس میں ہم سگنل ٹرانسڈکشن اور بڑی ڈیٹیل سے یہ سارا پروسیس آپ پڑھیں گے. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو ہارمونل سگنلز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے انوائرمنٹل سگنلز ہوتے ہیں، اور اس میں جو پلانٹ ریسپانڈ کرتا ہے ان سگنلز کو، یعنی ہارمونز ہیں یا انوائرمنٹل ہیں. تو اب اس میں جو کیلشیم ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک میسنجر کا کام کرتا ہے ان پلانٹ کے ریسپانسز کے سلسلے میں، کہ ہاؤ پلانٹ ریسپانڈ ٹو انوائرمنٹل ایز ویل ایز ہارمونل سگنل. تو اس میں میگنیشیم جو ہے وہ سیکنڈ میسنجر کا کام کرتا ہے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیکنڈ میسنجر کیا ہے. اب اس میں ظاہر آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو گیا ہوگا کہ آخر یہ واٹ از مینٹ بائی سیکنڈ میسنجر. تو ایکچولی ہوتا یوں ہے کہ یعنی جب یہ سیکنڈ ہے تو دیر مسٹ بی اے فرسٹ میسنجر. تو جو پرائمری یہ ہوتے ہیں ہارمونلس، جیسے ہارمونز ہیں یا انوائرمنٹلز ہیں، تو یہ باہر سے ہارمون سیل کے پاس یا ٹیشوز کے پاس باہر سے آتا ہے، تو دیٹ از فرسٹ میسنجر. اور اس کے جواب میں جب پودا جو ہے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی چیز سیکریٹ کرتا ہے یا کوئی چیز بناتا ہے، تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سیکنڈ میسنجر. تو اس میں جو کیلشیم ہے وہ یہ سیکنڈ میسنجر کا کام کرتا ہے، کہ جو پرائمری میسنجر ہے، جو پہلا میسنجر ہے، جو ایکچوئل میسنجر ہے، تو اس کے ساتھ مل کے یہ پھر ایک سیکنڈ میسنجر کا کام کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ جو ڈسکشن ہے وہ ہمارے اسکوپ سے باہر ہے. تو صرف اتنا آپ سمجھیں کہ جو فرسٹ میسنجرز ہیں ان کے ریسپانس کے یعنی ان کے ریسپانس میں یا ان سگنلز کے جواب میں جو کیلشیم ہے وہ ایک سیکنڈ میسنجر کا کام کرتا ہے، اور اس سے پھر یعنی مختلف میٹابولک پاتھ ویز میں پھر یہ کام ہوتا ہے. تو اٹ ایکٹس ایز اے سیکنڈ میسنجر. تو اب اس میں یہ ایک ایگزامپل ہے، آپ اس جگہ پہ جا کے مزید بھی اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹیزن زیجر کی پلانٹ فزیالوجی کا جو 5th ایڈیشن ہے، یہ اس کے ایک آرٹیکل کی URL ہے ویب پہ، تو وہاں پہ آپ اس کی مزید ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ ایز اے سیکنڈ میسنجر کیلشیم کیا کرتا ہے، یہ کیل ماڈیولن کے ساتھ باؤنڈ کرتا ہے، اور یہ ایک پروٹین ہے جو کہ پلانٹ سیلز میں پائی جاتی ہے. اور پھر یہ دونوں کیلماڈیولن اور کیلشیم کمپلیکس جو ہے یہ بہت سارے میٹابولک پروسیسز کو ریگولیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہم نے آپ کو دے دی پرائمری میسنجر اور یا فرسٹ میسنجر اور سیکنڈ میسنجر کی. اب اس کے علاوہ جو ہے کیلشیم، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کافی رولز ہیں پلانٹ کے اندر. تو جو روٹس میں روٹ ہیئرز بنتے ہیں تو ان کی ڈیولپمنٹ کو انیشیٹ کرنا، یہ بھی اس میں بھی کیلشیم انوالو ہوتا ہے. پھر ایسے ایسڈز جیسے کہ آرگینک ایسڈز ہیں، آکزیلک، اس کی نیوٹرلائزیشن جو ہے وہ بھی کیلشیم کے ذریعے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نیوکلیک ایسڈز اور پروٹین کا آپس میں بائنڈ کرنا، جو کہ DNA اور پروٹین آپس میں ملتے ہیں اور ان کی بائنڈنگ ہوتی ہے، تو اس میں بھی کیلشیم کی ہیلپ ہوتی ہے، کیلشیم اس میں انوالو ہوتا ہے. اس کے بعد یہ انزائم ہے فاسفولائپیز، اس کی ایکٹیویشن اور آرجینین کائنیز اور ATP، تو ان سب چیزوں میں کیلشیم جو ہے وہ انوالو ہے. اور آخر میں جو اس کا رول ہے وہ میٹابولزم آف فیٹس،
فیٹس کے میٹابالزم میں بھی کیلشیم رول پلے کرتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کافی تعداد ہے اس کے, ہم 10 نمبر پہ جا کے رکے ہیں. تو یہ اس کے کافی رولز ہیں. تو کیلشیم پلیز لاٹ آف رول ان دی لائف آف پلانٹ ان ویریس میٹابولک پروسیسز ان ویریس آرگنس, ان کے سنتھسس میں, ان کے فنکشنز میں, میٹابولک پاتھ ویز میں اس کا کافی رول ہے. تو اب ہم اس کے ڈیفیشنسی سمٹمز دیکھتے ہیں. تو اس میں جو خاص سمٹم ہے اس کا کیلشیم کا, اس کی ڈیفیشنسی کا, وہ نیکراسس ہے. اور یہ خاص طور پہ ینگ میرسٹیمیٹک ریجنز میں, اور وہ عام طور پہ ٹپس ہوتی ہیں روٹ کی یا ینگ لیوز کی. جب ینگ لیو ڈیوائڈ ہو رہا ہوتا ہے, بن رہا ہوتا ہے, تو اس میں میرسٹیمیٹک ٹیشو ہوتا ہے. یعنی وہ جگہیں پودے میں جہاں پہ کیا ہے کہ سیل ڈیویژن اور وال فارمیشن, چونکہ ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ وال فارمیشن میں اس کا بڑا امپارٹنٹ رول ہے. اور کیلشیم نہیں ہوگا تو وال فارمیشن نہیں ہوگی, اور اس سے پھر یہ ہے کہ سیلز نہیں بنیں گے اور یہ نیکراسس ہوگی, ڈیتھ آف سیلز. تو یہ اس کا ایک خاص فنکشن ہے, کریکٹرسٹک یہ سمٹم ہے. اب جب نیکراسس ہوتی ہے تو نیکراسس سے پہلے کیا ہوگا, ایک جنرل کلوراسس اور ڈاؤن ورڈ ہوکنگ آف ینگ لیوز. تو ینگ لیوز کا نیچے کی طرف یعنی بینڈ کرنا, ہک شیپ ان کا جو ٹپ ہوتی ہے وہ آگے مڑ جاتی ہے. تو یہ ایک سمٹمز عام طور پہ نیکراسس سے پہلے ظاہر ہوتی ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے یا اس بات کا اظہار ہوتا ہے یا اس بات کی نشانی ہے کہ کیلشیم جو ہے اس کی مقدار پودے میں کم ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے. تو نیکراسس از پروسیڈڈ, یعنی اس سے پہلے یہ پروسیس ہوتا ہے, جنرل کلوروسس اور ڈاؤن ورڈ ہوکنگ آف دی لیوز. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ینگ لیوز ہوتی ہیں ان کی شیپ بھی بگڑ سکتی ہے, دے بیکم ڈیفارمڈ. اور روٹ سسٹم جو ہے, چونکہ ابھی ہم نے دیکھا اس میں روٹ ہیئرز بنتی ہیں, روٹ کی ڈیولپمنٹ میں کیلشیم کا رول ہے. تو اگر کیلشیم نہیں ہے تو وہ پودا کیا ہے, اس میں جو روٹ سسٹم ہوتا ہے یہ ذرا کلر بھی اس کا چینج ہو جاتا ہے, براؤنش روٹس چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں, اور ان میں غیر ضروری برانچنگ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ برانچنگ جو کہ نارمل نہیں ہوتی. کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور روٹس چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں, اور برانچنگ اس میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر میرسٹیمیٹک ریجنز جو ہیں وہ پہلے یعنی پری میچیورلی وہ ختم ہو جائیں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے, تو اس میں پھر سٹنٹنگ بہت زیادہ, یعنی پودا بہت چھوٹی قد کا رہ جاتا ہے. مثلا اگر اس کی قد نارملی 6 فٹ تک جانی ہے یا اس سے اوپر, تو یہ بہت چھوٹی قد کا رہ جائے گا. اس کی وجہ ہے کہ اگر یہ میرسٹیمیٹک ریجن پہلے مر جائیں تو پھر سٹنٹنگ ہوتی ہے اور بڑی سویئر قسم کی, یعنی قد بہت چھوٹا رہ جاتا ہے پودے کا. So this was the discussion of roles and deficiency symptoms of macronutrients. اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے, اور وہ ہے سلیکان, کیونکہ سلیکان تو مائکرو نیوٹرینٹ کی لسٹ میں آتا ہے, لیکن عام طور پہ ہم اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے. تو یہ 5-6 ایلیمنٹس تھے جو کہ مائکرو نیوٹرینٹس میں, اور کہ ہم نے رولز اور ڈیفیشنسی سمٹمز دیکھ لیے. اب اس کے بعد ہم سالٹس کی ابزارپشن اور اس کی ذرا بات کریں گے اگلی ویڈیوز میں. Thanks for watching and see you in the next video.